नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे में जो अहम खबरें, अहम डेवलपमेंट हुई है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। अगर हमारी खबरें आपको पसंद आएँ तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नाज़रीन शेयर भी साथ कर दिया कीजिए। और नाज़रीन बेल आइकन का बटन दबाने से आपको वीडियो जो है बर वक्त मिल सकेगी। नाज़रीन चलते हैं खबरों की जानिब। तो सबसे पहले जो खबर हम आपको बताएंगे वो नाज़रीन बलूचिस्तान में क्या हालात हुए, गुज़श्ता रोज़ जो हमले हुए थे अब सूरत हाल क्या है ये हम आपको बताएंगे। और नाज़रीन इसके साथ इमरान खान की क्या रिहाई मुतवक्के है, क्या खबरें आ रही हैं ये हम आपको बताएंगे। और नाज़रीन ईरान की मदद को रूस पहुंच गया, ये क्या मामला है ये भी हम आपके सामने रखेंगे। और उसके अलावा नाज़रीन हम आपको दो रहनुमा बलूचिस्तान के हवाले से उन्होंने क्या कहा ये भी हम आपको सुनवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन सबसे पहले तो खबर जो है वो हम आपके सामने रखते हैं कि बलूचिस्तान में जो गुज़श्ता रोज़ मुतअद्दिद शहरों में हमले हुए तो अब वहाँ क्या सूरत हाल है। तो नाज़रीन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उन्होंने वहाँ जो है मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया शहरों में। और जो फितनातुल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों को तमाम को कलाकमा किया। और नाज़रीन इसमें 109 दहशत गर्द जो है वो मारे जा चुके हैं। और नाज़रीन इसमें हमारे जो सिक्योरिटी के जवान हैं वो 15 एहलकार जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और 18 शहरी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। नाज़रीन तो ये सूरत हाल है और वहाँ अब जो है मुकम्मल कंट्रोल है और उनका कलाकमा दहशत गर्दों का किया जा चुका है। इस सूरत हाल के पेश नज़र जो एक पीपल्स पार्टी के रहनुमा और तहरीक इंसाफ के एक निजी चैनल में उन्होंने कुछ अपना तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, वो थोड़ा सा दोनों का छोटा छोटा क्लिप्स है वो आप नाज़रीन पहले सुन लें फिर इस पर बात करते हैं। खुद बलूचिस्तान का रहने वाला हूँ, ज़िला ज़ोक का ट्राइबल एरिया है। यहाँ एक ही सिंगल रोड है जिसको खूनी रोड कहते हैं। कभी अगर हम एक्सीडेंट से कोई बच जाए तो दहशतगर्दी के नज़र होता है, दहशतगर्दी से बच जाए तो एक्सीडेंट से मर जाता है। और ये 5 वज़ीर आज़मों ने इनका इफ्तिताह किया है। आपको याद होगा इमरान खान साहब के दौर में इसका इफ्तिताह हुआ, फिर दोबारा अनवर काकड़ साहब ने किया इफ्तिताह। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब पहली मरतबा जब वज़ीर आज़म बना तो उन्होंने 2 साल का टाइम दिया था। वो भी मोटरवे नहीं, डबल रोड। चलो डबल रोड ही बनाते, 2 साल की बजाय 4 साल बाद शहबाज शरीफ साहब फिर दोबारा उसी रोड का इफ्तिताह कर रहे हैं। और बल्कि साथ साथ ये कह रहे हैं पेट्रोल कीमत में जो पैसे कम नहीं किए, चूंकि गरीब सुदा है, फकीर सुबह है, लिहाजा उन फकीरों को मैंने 300 अरब देने हैं जबकि कमाए 700 अरब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मंदू खेल साहब मेरे वैसे भी अच्छे दोस्त हैं, पुराने हमारे प्रोफेशन से भी ताल्लुक़ है, लेकिन आज उन्होंने बड़ी अच्छी बातें करते हुए ये निशानदही जो की है बिल्कुल फैक्चुअल पोजीशन है। देखिए बलूचिस्तान को सिर्फ एक ही बात वो गलत कह गए कि बलूचिस्तान एक गरीब सूबा है, गरीब बना दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखिए और गौर कीजिए कि बलूचिस्तान सबसे अमीर सूबा है पाकिस्तान का, जितनी मिनरल वेल्थ और सूबी गैस जो सारे पाकिस्तान को सप्लाई की, लेकिन वहाँ के अफसोसनाक आस्पेक्ट है कि वहाँ के लोग, वहाँ की आवाम उससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सकी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की एक सरहन ये वायलेशन रही। और अभी भी यही सूरत हाल वहाँ पे है 2-4। मेरा ये जो इन्होंने बात की है इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पे जो कुछ हो रहा है वहाँ पर और निगलेक्टेड सूबा है इंडिया की तरफ से। इसको देखिए जब फॉरेन इन्फिल्ट्रेशन इस किस्म की हो जैसे इंडिया और ये अफ़गानिस्तान के रास्ते वहाँ से जो कुछ हो रहा है
جب تک وہاں کے عوام خوش نہ ہوں اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے. آپ کتنا بھی وہاں پہ عسکری قوت کو استعمال کر لیں, کتنی مار دھاڑ کر لیں, لیکن جب وہاں کے عوام خوش ہوں گے اور وہ سیٹسفائی ہوں گے کہ حکومت جو ہے وہ عوامی حکومت ہے, ڈائریکٹ اور صحیح ان کے ووٹ کے ساتھ حکومت بنی ہوئی ہے, ایک پیج پہ ہیں سب, تو پھر وہ ایسے لوگوں کو خود پکڑ کے حوالے کریں گے. یہ ایک کمی ہے وہاں پر. تو ناظرین آپ نے یہ گفتگو سنی, اور اس کے بعد ناظرین اب اس پر یہ بات کر لیتے ہیں کہ بلوچستان میں جب جعفر ایکسپریس کو یرغمال بنایا گیا تھا تو اس ٹائم بھی بہت سے دہشت گرد جو ہے وہ مارے گئے تھے. اب ناظرین 109 کے علاوہ متعدد اور بھی ان کی تفصیل بتائی جا رہی ہے کہ وہ دہشت گرد 2 روز قبل بھی جو مارے گئے ہیں. تو اس حساب کے ساتھ ناظرین جب اتنی تعداد میں مارے جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ دہشت گرد یعنی کہ جو فتنۃ الہندوستان کے حساب سے تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں سے یعنی کہ یہ دہشت گردی کرائی جا رہی ہے. تو ان راستوں کو جہاں سے یہ دہشت گرد آتے ہیں ان کی ناکہ بندی کرنا, اور شہروں کو بھی مکمل جو سیکورٹی فورسز ہیں, ہمارے پولیس کے جو تھانے ہیں, ان کو چاہیے کہ شہروں کی بھی ناکہ بندی کریں, اور سیکورٹی کا نظام جو ہے وہ جو ہے مکمل سیل پروف بنانا چاہیے, اور سیکورٹی کے نظام کو اور اپڈیٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ واقعات اس طرح کے یا اس طرح کے گھنونے اقدامات میں وہ دوبارہ کامیاب نہ ہوں. اور ناظرین یہ تازہ ترین اپڈیٹ اور یہ صورتحال بلوچستان کے حوالے سے تھی. اور ناظرین اب آ جاتے ہیں ہم کہ عمران خان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی رہائی متوقع ہے. یہ خبریں آ رہی ہیں, اور یہ جو ان کو باہر ہاسپٹل لے جایا گیا وہ تو واقعی ان کی آنکھ کا مسئلہ تھا. اب یہ بات سامنے نہیں آ رہی کہ آنکھ کا مسئلہ زیادہ تھا, کم تھا, کیا تھا. ان کے جو نجی جو یعنی کہ ان کے معالجے خاص ان کے ہیں, ان سے بھی وہ چیک اپ نہیں کرایا جاتا یا ان کو رسائی نہیں دی جا رہی. اور پھر یہ خبریں آنا کہ ان کی رہائی متوقع ہے, یہاں تک کہ مبشر لقمان جو ہے انہوں نے بھی گزشتہ روز کہا ہے کہ عمران خان مارچ میں لندن میں ہوں گے. انہوں نے بھی یہ پروگرام کرتے ہوئے بتایا کہ وہاں پر یہ اس طرح کی باتیں, اس طرح کی گفتگو جاری ہے. اور یہ جو معلومات ناظرین آ رہی ہیں یا یہ جو باتیں ہو رہی ہے اس میں کس حد تک صداقت ہے, اور کیا عمران خان کی رہائی متوقع ہو سکتی ہے. اور ناظرین آپ کو پتہ ہی ہے کہ 8 فروری کو احتجاج بھی ہو رہا ہے, اور یہ گفتگو اور یہ باتیں بھی آ رہی ہیں. تو یہ چند روز کے اندر یہ جو سارا معاملہ ہے یہ آپ کے سامنے کھل کر سامنے آ جائے گا کہ کیا معاملات کچھ اندر خانے جو ہے وہ کوئی کھچڑی پک رہی ہے یا نہیں, یا یہ صرف اینکر جو ہیں وہ اپنے خیالات کا یا ایزیوم کر کے یعنی اپنی طرف سے ہی یعنی ایک اظہار خیال کیا جاتا ہے کہ صورتحال کو بھانپتے ہوئے جو ہے وہ گفتگو عوام بھی کرنا شروع کر دیتی ہے, اور کچھ جو اینکر ہیں وہ بھی اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو ہے ایزیوم ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے, ممکنات میں سے ہے. تو اس طرح کی گفتگو بھی ہوتی ہے ناظرین. تو یہ آئندہ ہمیں خبر ہو جائے گی, آئندہ چند دنوں میں جو ہے یہ صورتحال واضح ہو جائے گی کہ اگر عمران خان کی کوئی رہائی یا ان کو کوئی فارن کنٹری بھیجا جائے گا علاج کے لیے, یہ کیا معاملات ہیں یہ آنے والے دنوں پر چھوڑتے ہیں ناظرین. اور اب ناظرین تازہ ترین اپڈیٹ آ جاتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کی جنگ. تو اس میں ناظرین گزشتہ دنوں سے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ وہ فلوٹیلا کے ڈانس کرتے ہوئے کہا کہ ایک فلوٹیلا روانہ ہے ایران کی جانب.
تو ناظرین یہ فلوٹیلا جو ہوتا ہے یہ جو ہے مختلف جہاز جو ہے ایک ٹولے کی صورت میں جب روانہ ہوتے ہیں، چاہے وہ جنگی جہاز ہوں چاہے دوسرے جہاز ہوں، وہ ایک گروہ کی صورت میں جب روانہ ہوتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے فلوٹیلا۔ تو یہ فلوٹیلا جو روانہ امریکہ اس کی دھمکیاں دیتا رہتا ہے، تو اسی دوران 2 روزہ جو ہے وہ مشقیں جو شروع ہو رہی ہیں آبنائے ہورمس میں۔ تو ناظرین، اور گزشتہ جو ملاقات ہوئی ہے رشیا کے ساتھ، ولادیمیر پیوٹن کے ساتھ، تو وہ جو ہے وہ ایران کے جو سیکورٹی کے سربراہ ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے ناظرین۔ تو یہ جو ملاقات ہے، اور پھر یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ 25 بلین کا جو ہے وہ معاہدہ ہوا ہے، اور یہ کوئی معاہدہ ناظرین یہ نہیں ہوا کہ کوئی خرید و فروخت، کوئی سبزیاں خرید کرنی ہے، کوئی فروٹ خرید کرنی ہے یا اس کی تجارت کرنی ہے۔ یہ نیوکلیئر جو ہے اس سلسلے میں اس کو آگے بڑھانے میں یہ معاہدہ ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے جنگی جو ساز و سامان ہے اس کے لیے یہ سارا معاہدہ ہوا ہے۔ اور ہم نے آپ کو خبر یہ بھی دی تھی ناظرین کچھ روز قبل کے، آپ کو بتایا تھا کہ 5 جو مال بردار جہاز ہوتے ہیں، کارگو جہاز، جس میں کتنے ٹن جو ہے وزن اٹھانے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ پہنچے تھے آپ کو پتہ ہے ایران۔ تو وہ بھی جو ہے وہ یہ رشیا کی جانب سے پہنچے تھے، اور کہتے ہیں کہ اس کی کتنی کھیپ اور آنا باقی ہے۔ اور ناظرین ہم آپ کو بتائیں کہ جو رشیا کے سائنسدان ہیں وہ اس معاہدے کے بعد انہوں نے ایران کا ایک شہر ہے، ایران کا صوبہ ہے ہرزمان، اس میں ناظرین سائنس دان جو انہوں نے کام بھی شروع کر دیا ہے۔ تو یہ جو خبریں آ رہی ہیں، اور یہ جو معاہدہ یہ 25 بلین ڈالر ناظرین، یہ اس وقت جب کہ جو رشیا ہے وہ آپ کو پتہ ہے یوکرین کے ساتھ جنگ میں وہ جنگ اس کی جاری ہے، اور اس موقع پر 25 بلین کا معاہدہ ہونا یہ بھی رشیا کے لیے بڑی بات ہے۔ اور رشیا جو ہے اب کھل کر میدان میں آ چکا ہے۔ اور ادھر ناظرین جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو ہے وہ فرانس اور جرمنی جو ہیں وہ بھی جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے ان کے ساتھ وہ جو ہے وہ شامل ہو چکے ہیں۔ یہ بھی ایک خبر ہے ناظرین کہ اب صورتحال جو ہے آئندہ چند دنوں میں واضح ہو جائے گی کہ کیا یہ بات دھمکیوں تک رہتی ہے یا کوئی اقدام جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے کیا جائے گا، کیونکہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ ایران نے کبھی بھی اس سلسلے میں پہل جنگ میں نہیں کی، یہ امریکہ کی جانب سے ہی پہل ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ایران جو ہے اپنا رد عمل دیتا ہے۔ تو ویسے جو ہے آپ کو پتہ ہے عباس عراقچی ہوں یا دیگر جو رہنما ہیں ان کی طرف سے بھی دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بھی دھمکیاں جاری ہے، یہاں تک کہ ایران کی جانب سے تو جو عباس عراقچی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹریگر پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور اگر ہمارے کسی بھی اگر یہ جو سمندری ایریاز ہیں یا آبنائے ہورمس کے اندر کوئی بھی ایسی خلا ورزی کی گئی تو ہم جو ہے حملہ کرنے میں دیر نہیں کریں گے۔ تو یہ صورتحال ہے تازہ ترین ایران اور امریکہ کی ناظرین، اور اب جو ہے وہ ایران کو روس کی مدد پہنچ چکی ہے، اور اب صورتحال تبدیل ہو چکی ہے کافی حد تک کہ ابھی جو ہے امریکہ اتنی جلد بازی سے حملہ نہیں کرے گا، یہ جو ہے یہ ناظرین اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو ہمیں دیجیے اجازت ناظرین کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے۔
کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔